अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ आपका मेज़बान मियां सैफर रहमान हाज़िर खिदमत। नाजरीन, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है, जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है, पोइट ऑफ द ईस्ट। मेरी दानिश में जो मैंने उनको देखा, पढ़ा, सीखा, सुना, मुशाहिदा किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, वो पोइट ऑफ द ईस्ट नहीं है, पोइट ऑफ द वेस्ट भी हैं। और मगरिब में भी, जर्मनी में भी उनका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट और उनकी फ़िलासफ़ी, यानी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत कुछ लोगों ने सीखा उनसे। क्योंकि बुनियादी तौर पर जब हम अल्लामा का जिक्र करते हैं तो उनकी फ़िलासफ़ी आफाकी असूलों, आफाकी मुशाहिदात पर मबनी है, और वो महज फ़िलासफ़ी नहीं है, उसके पीछे ज़ाहिर है एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको वदियत करदा ये सारा उनके पास ये दानिश थी। वो इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि दुनिया में जो इंसानियत है वो एक सिविलाइजेशन है, और उसमें कई पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं, जिसकी वजह से अगर उन पे गौर कर लिया जाए और उनको फोकस किया जाए तो दुनिया में जो फसाद है, इस फसाद पे गलबा पाया जा सकता है और दुनिया एक अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं जनाब खुज़ैमा गौहर सिद्दीकी साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं और खुदी के मामले में इनका बड़ी एक्सपर्टीज़ है, माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है। जनाब, हम सिद्दीकी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और आप हमें पहले भी इज़्ज़त अफजाई करते रहे। हमारी बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। खुज़ैमा साहब, ये चूंकि फिलॉसफी की जब बात लोग करते हैं, इसको खैर हम तो सिर्फ फिलसफा नहीं समझते, इसके पीछे तो एक दीन की रोशनी भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी गई रोशनी है, तो की वफा मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, अल्लामा साहब ये भी फरमाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं तो पता नहीं तजावज़ कर जाता हूँ उनके मोहब्बत में, तो कह देता हूँ कि पोइट ऑफ द ईस्ट नहीं है, पोइट ऑफ द वेस्ट भी हैं। तो मैं चाह रहा था कि खुदी के फलसफे पे थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि आजकल हमारी कौम जिस तरह एक कंफ्यूजन का मोरास का शिकार है, तो मेरे ख्याल ये चीज़ है जिसकी शायद हमारे अंदर एक मुझे कमी महसूस हो रही है। तो आप बताते खुद एज एजुकेशनिस्ट लोगों की मोरल बिल्डिंग करते रहते हैं जनाब। थैंक यू मियां साहब, आपने बहुत अच्छा जो है वो इंट्रो में अल्लामा का ये जो बुनियादी तारुफ है उसमें आपने जब उनको पोएट ऑफ द वेस्ट भी कह दिया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आपने जो है आसानी कर दी है सुनने वालों के लिए भी, ताकि हम जब खुदी का ये आइडिया डिस्कस करें तो इसमें बुनियादी एलिमेंट ही हमने ये समझना है कि खुदी जो है वो ईस्ट और वेस्ट से मावरा होकर ये एक ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, और किस तरह से मुकम्मल ह्यूमैनिटी के लिए ये मैसेज जो है वो दिया जा रहा है जो अल्लामा ने खुदी के जरिए से हम तक पहुंचाया है। देखिए, खुदी का सर एक तरफ तो फलसफा है, वो फलसफे की गुफ्तगू है, वो लंबी बात है, उसका अलहदा से उसके कई मुहर्रिकात हैं। वो तो नीचे भी इस पे बात करते रहे और भी करते रहे बहुत से। दुरुस्त सर, उनका लेकिन पैराया कुछ और था उनका, गालिबन उनका सर उसमें जो है वो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने ज्यादा वजाहत कर दी। जी जी, वो सुपरमैन की बात है। हाँ, वो सुपरमैन की बात करते हैं जी। कार्लाइल का एक हीरो है, इसके बाद जो है वो शोपेनहावर का जो है जीनियस है। बहुत सारे लोगों ने इसका आइडिया, सर जो खुदी का बुनियादी आइडिया क्या है कि इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला की तरफ से रखी गई है कि अगर इंसान उसको मुतहर्रिक कर सके तो वो खुदा ताला की क्वालिटीज तक पहुंच सकता है। अब ये एक ऐसी बात है जो यूनिवर्सल है, इस पे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी भी बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें एक ऐसा मुकम्मल नजरिया नहीं नजर आता जिसके अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी के हर तरह के एलिमेंट को जस्टिफाई किया जा सके और उसको तफसील से बयान किया जा सके। ये सिर्फ अल्लामा का ही खासा है कि अल्लामा ने खुदी की बात करते हुए इसके मुख्तलिफ स्टेप्स बताए हैं, उसको हम थोड़ा बहुत ही डिस्कस भी करेंगे बाद में कि किस तरह से उन स्टेप्स को पूरा करके हम एक अपने बेहतरीन जो लेवल है, इंसानियत का जो बेहतरीन लेवल है जिसको खुदा ताला ने
اشرف المخلوقات کہا ہے، مسجود ملائک کہا ہے. جی جی. ایسا انسان جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہو. چونکہ ہمیں آپ ہوتا کیا ہے کہ اپنا آپ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے انسان نہیں رہے جن کو فرشتے سجدہ کریں گے، ہمارے اندر تو بہت خامیاں ہیں. جی پھر جی. ہمیں کیسے سجدہ کریں گے؟ ہم اللہ کے خلیفۃ الارض کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ صرف ہمیں خود ہی سے ملتا ہے، اور خود ہی میں وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے جو آپ اور میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزارتے رہیں تو ہم اپنا جو ہے وہ بہترین آئیڈیل سیلف حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی مقصود ہے. اور ہمیں بطور انسان، چونکہ یہ خود ہی کا ورڈ جو ہے ایز سبسٹیٹیوشن آف روح ہے، یہ اس روح کا جو بہترین پوائنٹ ہے اس پر لے کے جانے کا طریقہ ہے جس کا نام خود ہی ہے. جی جی. اچھا خزیمہ صاحب، یہ کبھی کبھی چونکہ ہم فلسفی کے اسٹوڈنٹ سے بھی اور ان کے جو معلمین ہیں ان سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اب یہ روح، سول، نائسس، اس طرح کی بہت سی بھی باتیں فلسفی میں آئیں، گریک فلسفی میں بھی ہیں. کئی کہتے ہیں جی یہ سول کا کنسیپٹ تو پلاٹو نے، افلاطون نے دیا، اور پھر وہ آگے لے کے کچھ لوگ چلے. تو اس پہ کوئی آپ کی ہے اسٹڈی کوئی اس طرح کی؟ بالکل سر، جو جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، یہ جو آئیڈیا ہے کہ پرفیکٹ مین کی ڈیفینیشن کیا ہے جی. پرفیکٹ مین یا پرفیکٹ ہیومن جو ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ازل سے ہی اس کے اوپر کام چلتا آ رہا ہے، اور ہر طرح کے فلاسفہ نے اس کے اوپر اپنے اپنے جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز دیے ہیں. یہ بعد میں آ کر اب پچھلی صدی میں، یعنی پچھلے سے پچھلے اس میں نیچے تک جس میں بات آئی، اور جب بعد میں علامہ نے ڈسکور کیا. لیکن اس سے پہلے ارسطو بھی، پلیٹو بھی جو سول کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک آئیڈیل ہیومن کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ دیتے آ. صرف ایشو کیا ہے کہ ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں، مثلا میں 2-3 کا ذکر کر لیتا ہوں جی. کہ ایک جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر کارلائل جو ہے وہ مغربی ایک فلسفی اس کو ہیرو کا نام دیتا ہے، کہ آئیڈیل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ایک ہیرو ہوتا ہے. اب ہیرو کی ڈیفینیشن، ہیرو کا لفظ سن کے سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی بہت، کہ ایک شخص ہوگا جو 6.5-7 فٹ قد، اس کا 6.5-7 فٹ کا اس کا قد ہوگا، وہ دیکھنے میں جاہو جلال بڑا مسکولر ہوگا اور بڑا اور وہ واریر ہوگا. تو اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں سکندر اعظم کی یا چنگیز خان کی آپ کو تصویر کو نقشہ ابھرتا ہے، وہ نقشہ ہمارے ذہن. اب یہ جو تصور ہے ایک آئیڈیل مین کا، یہ مکمل نہیں ہے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ واریر ٹائپ کی پرسنالٹی یا واریر ٹائپ کی فزیک کے حامل نہیں ہیں تو پھر وہ کیا ہیرو کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اتر سکیں گے. تو بڑا عمدہ آپ نے انالیسس کیا. تو ایک تو یہ بات. پھر اس کے بعد ہیرو کے بعد جو ہے وہ شوپنہاور کا جینیس کا فلسفہ ہے. جینیس جس طرح کے نیوٹن یا آئنسٹائن، ایسے لوگ جو عقلی دلائل کی مدد سے جو ہے وہ انسانی معراج پر پہنچ جائیں، انسانیت کے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو جو ہے وہ جینیس کا نام دیتے ہیں شوپنہاور. تو اس میں بھی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ایسے انسان، ہر انسان نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خداداد صلاحیتیں دی ہوں کہ وہ انسانیت کے تمام کام اپنے عقلی استدلال کی وجہ سے مکمل کر لے، تو وہ بھی ہمیں نامکمل معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ہیومن بینگ کا آئیڈیا بھی ہمیں بدھسٹ کلچر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کے اندر ملتا ہے، کہ ایک ایسا انسان جو صرف انسانیت کے لیے جیتا ہو. اگر اس کو جو ہے وہ کوئی تھپڑ ریسیو کرے تو وہ اپنا دوسرا گال آگے کر دے اور وہ دکھوں کا اور درد کا مداوع کرے باقی دنیا کا. تو یہ بھی ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ نہیں نظر آتی. تو اب یہ جو، اور اسی طرح سپرمین کا آئیڈیا جس کی ہم نے پہلے ڈسکشن کر لی ہے، یہ دیکھیے ان تمام آئیڈیاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے خود ہی کے آئیڈیا میں ان کی کلمینیشن ہوتی ہے کہ جب علامہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا الٹیمیٹ ہم کیا حصول کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، علامہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم ڈفرنٹ انداز میں جو ہے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ آئیڈیل سیلف حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ہماری میٹیریل ریسورسز سے، ہمارے سرکمسٹانسز سے تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کلیات بتاتے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نگاہ بلند ہونی چاہیے. نگاہ بلند کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں، اور بلند مقصد کا تعین ہونا چاہیے. سخن دل نواز بھی ہو آپ کا، سخن دل نواز بھی ہو، بالکل درست فرما رہے ہیں. تو یہ پہلے نمبر پہ ایک بلند مقصد ہو انسان کا. وہ مقصد کے اندر اب اگر وہ شخص ایک ملٹری جنرل ہے یا ایک آفیسر ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کو جاہو جلال کا اپنا شو کرنی پڑے گی. لیکن ایک شخص ایک سپورٹس مین ہے یا ایک فلاسفر ہے یا ایک ٹیچر ہے یا وہ ایک سائنٹسٹ ہے، بزنس مین ہے،
تو اس کو وہ اپنے انداز میں اس کو جو ہے وہ اپنانا پڑے گا کہ میں کس طرح سے بلند مقصد رکھ سکتا ہوں. پھر بلند مقصد کے بعد جو ہے مقصدیت کے بعد اس کی آرزو بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اس کے پیچھے. یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے بلند مقصد تو سوچ لیا لیکن ہم نے کہا یار یہ بہت بڑا مقصد ہے، اب اس کے پیچھے کون جائے گا، اس کا کام کون کرے گا. تو وہ آرزو جب تک اندر جو ہے وہ ہمارے آگ کی طرح نہ جلے تو ہم وہ اس کے مقصد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس آرزو کو امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری یہی ہے سب کچھ متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو آرزو جو ہے وہ اگلی بات ہے جس کو علامہ کہتے ہیں کہ وہ طاقت آپ کے اندر بھرتا ہے خودی کے حوالے سے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. عمل کی طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس کے لیے جہاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، عمل پہم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. یعنی وہ ہماری صحیح کوشش جستجو کہ جو ہمیں اس مقصد کے اوپر چلائے، اور وہ ایسی چلانے کا معاملہ نہ ہو کہ کچھ عرصہ چل کے ہم پھر اس کو چھوڑ دیں، اس پر چلتے رہنا ہو. تو یہ پہلے تین ہے. اس میں پھر علم کا معاملہ آتا ہے، ہمیں اس رستے پہ چلنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد عشق کا مرحلہ آتا ہے، اور عشق کا مرحلہ دراصل کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام بہت دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری وہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہم جب فطرت ثانیہ بھی کہہ لیتے ہیں آپ، فطرت ثانی بن جاتا ہے کہ اب ہم جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو ہمارا، جن کو بہت عادت ہو چکی ہو، وہ ہینڈ بریک لگانے کی یا سگنل دینے کا ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، وہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے ان کی، وہ روٹین بن جاتی ہے. اب اس روٹین کی وجہ سے سر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان پرٹیکولرلی یعنی ریسنگ ڈرائیورز یا کوئی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب وہ کر گزرتے ہیں پھر وہ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ 220 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے بھی گاڑی چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں جب وہ بنیادی چیزیں کر سکتے ہیں. وہ جو ایک انکریز آتا ہے آپ کی پرفارمنس میں، وہ ریپیٹیشن کے ذریعے سے، اس کو علامہ جو ہے وہ سادہ الفاظ میں عشق کا نام دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے، وہ جو ریپیٹیشن ہے تمام چیزوں کی، وہ اس کو عشق کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایک انسان فلو میں آ جاتا ہے، وہ کریٹو کام اچھے کرتا ہے، وہ اللہ کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تخلیق کاری کا کام شروع کر دیتا ہے. پھر اس میں یہ جب عشق ہمارا ہو جاتا ہے تو یہ یقین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یقین یہی ہے کہ کوئی چیز بار بار جب کی جائے اور وہ ہمارے اندر پوری طرح سے بس جائے تو وہ پھر بلیف کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. اور اس سے بس ہمیں فائٹ کرتے رہنا ہے، ڈس بلیف نہ آئے اس میں اور خوف نہ آئے، بیکاز خوف اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ انسان کو، جو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مطلب اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم خوف اور غیر یقینی کے اندر جو اب جیتے ہیں تو پھر ہم خود ہی کی زندگی نہیں جی سکتے. اسی وجہ سے لوگ اپنے جو ہیں وہ اوج کمال تک نہیں پہنچ پاتے، اپنی بات بہترین انداز میں نہیں کر پاتے، اپنی زندگی بہترین انداز سے جی نہیں پاتے، بیکاز وہ کسی خوف کا یا کسی جو ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہو جاتا. اور اس میں صرف آخری بات اس میں یہ ہے سر، آپ کی اجازت سے، کہ جب یہ 6 مراحل پورے ہو جاتے ہیں تو پھر سبسٹیٹیوشن کا، نیابت الہی کا، خلیفۃ الارض بننے کا جو ہے وہ مقام آتا ہے. یہ وہ آئیڈیل کامل انسان بندہ مومن کی معراج کا معاملہ ہے اور مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے، اور یہ علامہ بھی ادھر تک لے کے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ 6 مراحل سے گزرنے کے بعد وہ انسان بنتا ہے جو کہ مسجود ملائک ہوتا ہے، اور وہ انسان وہ تمام کام کر سکتا ہے جو کہ اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا خزیمہ صاحب، یہ اگر ہم کنٹمپرری فلسفی کو ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیں، یا شوپنہاور جس طرح آپ نے ان کا ذکر کیا، اور یہ باقی بھی فلسفر آئے، تو کوئی ایسے ہمارا یہاں کا جیسے مشرق میں علامہ تھے تو مغرب کے بھی جیسے ہم فلسفر کا ذکر کرتے ہیں، کوئی قدر مشترک، کوئی سوچ، کوئی کہیں پہ ہے کوئی ان میں کوئی ایسی چیز؟ بہت ساری قدریں مشترک ہیں سر. یہ جو میں نے آپ کو ابھی کچھ تھوڑا سا ڈسکرائب بھی کیا آپ نے. جی سر، جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں سر. دیکھیے، جو ایک بنیادی فرق ہے یا بنیادی چیز جو صرف ایک فرق ہے، باقی تمام آلموسٹ، دیکھیے پرپس کے بارے میں، پرپس ڈریون لائف کے بارے میں دنیا بھر کے فلاسفہ نے لکھا ہے. ویسٹرن اسکالرز آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اگر مقصدیت والی ہوگی تو آپ اس کو، وہ لوگ کیپٹلسٹ انداز میں بھی کہتے ہیں کہ آپ بزنس سینس آپ کی بہتر ہوگی، آپ بہتر آرگنائزیشن رن کر پائیں گے. ڈیزائر کے بارے میں بھی وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری آرزو ہوگی بہتر کام کرنے کی. ایکشن کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے کہ کام کرو، بس کرو کرو کرو. اور جو اللہ ہمارا یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی جاتی ہے کہ کام کام اور صرف کام. اور علم کے بارے میں، عشق کے بارے میں بہت باتیں، یقین.
جو صرف یہ تمام چیزیں اکٹھی ہیں صرف اور صرف اس کو علیحدہ کرنے والی اور ہمیں ایک ممتاز اس میں حیثیت دینے والی یہ آخری سبسٹیٹیوشن یا نیابت الہی کی بات ہے جو کہ یہاں پہ علامہ جس کو اسلامک سینس میں مکمل کر رہے ہیں چونکہ ان کا تمام کام قرآن مجید سے ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بھی کوئی شخص اگر جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور وہ کسی بھی جو ہے وہ ویسٹرن فلسفی کو بھی فالو کر رہا ہے لیکن وہ ان سٹیپس کو فالو کرے گا تو یہ انسانیت کو جوڑنے کا ہی وہ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے سامنے آ سکے گا. اور اس کے اندر علامہ اس بات میں بھی بہت کلیئر ہیں، اس کو میں ایک نام کے ساتھ واضح بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد، کہ مسلمان کا کام ہونا ہی وہ چاہیے جو انسانیت کو جوڑنے کا کام ہو، جس کے لیے وہ قوموں کو، لسانیت کو، مذاہب کو بھی اور اسی طرح ذات پات کو، ان تمام معاملات کو وہ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس سے اوپر نکل کے، اس سے باہر بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہے، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انسانیت کو جوڑنے کا کام کرنا ہے. اور یہ کام ڈاکٹر میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ خانقاہی نظام کے چلیں وہ تو پھر بعد میں کریں گے کسی اور موقع پہ، یہ آپ نے کبھی کنفیوشس کو، چائنا کے جو فلاسفر ہوئے ہیں ان کو کبھی پڑھنے کا موقع ملا آپ کو؟ جی سر بالکل، کنفیوشس بھی جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ کر رہے ہیں سر. جی، کیونکہ وہ بھی ایک باقاعدہ پورا ایک فلسفی بھی دیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ایک نظام حکومت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو قابل ہیں اور جن کو باقاعدہ تربیت دی جائے ان کو ایک فریم ورک بنا کے، ایک ڈھانچہ بنا کے ایک نظام حکومت وضع کیا جائے، کیونکہ ایک آپ نے نظام بھی تو چلانا نا، ملکی ہو گئے، ریاستی نظام جو ہیں اس کی بھی انہوں نے تشکیل کی. تو ہمارے ہاں اب یہ دیکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم علامہ کی فلسفی کو سمجھتے ہوں اور اس کو پراپر اطلاق کریں تو ہمیں اپنی منزل سے بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا ہم بھٹکیں گے نہیں. تو میرا خیال اس وقت یہ وقت ہے کہ جب ہم بالکل مایوسیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس اور بڑی مشکلات ہیں، تو میرا خیال یہی ایک شعلہ ہے جو ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر دی ہے کہ دیکھیے ایک طرف ہمارے پاس کنفیوشس کا دیا ہوا بھی پورا کا پورا جو اسمبلی میکنگ ہے اور ایک پرٹیکولر جماعت کی ٹریننگ کے ذریعے سے ان کو سامنے لانے کا کام، علامہ بھی بالکل انہی لائنز کے اوپر جو ہے دیکھیے، بیکاز ابھی ہم صرف میں نے آپ کے ساتھ خود ہی کی بات چھیڑی لیکن آپ نے شروع میں سر بات کی تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی. تو اس میں علامہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے سیاسی نظام کے ایک ڈھانچے کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ ماڈرن ڈیموکریسی کو اس بات سے قطع نظر کہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ مشکلات اور اس کی وجہ سے اس کی خامیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو ماڈرن زمانے میں لوگوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اگر اسلام پڑھا ہے اور انہوں نے نظام کا کام کرنا ہے، نظام میں داخل ہونا ہے، تو انہیں ماڈرن لا اور ماڈرن جو ہے وہ لیگل اور پولیٹیکل سٹرکچر سمجھنے پڑیں گے. اور اس سلسلے میں وہ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یا سب سے بڑا ادارہ جس کو وہ منظم کرنے کا اور جس کو وہ بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں وہ پارلیمان کا ادارہ ہے. پارلیمان چونکہ وہ ادارہ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بھی اور ایک نارمل سوسائٹی کی بھی ہر طرح کی لا میکنگ وہیں سے ہونی ہے، تو اس کو وہ فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک اگر اجتہاد کا کام بھی ہو تو وہ بھی وہیں پہ ہے، اور ایک معاشرے کے اندر کے اگر کوئی معاملات اور غلطیاں ہیں تو وہ بھی وہیں سے ہونی چاہیے. تو جس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کے معاملات اور چیزیں بہتر کرنے کے لیے بھی اگر ہمیں اسپیشلسٹ لوگ، جس طرح کے سینٹ کے اندر کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں لیکن مزید جو ہے وہ اسپیشلسٹ لوگ ایڈ کر کے اس کے بعد ایک ہماری ورکنگ پارلیمنٹری اسٹرکچر بنے جو کہ اس کے جو ہے وہ پیپرز بھی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پبلش کر رہا ہو اور ہر منسٹری کا علیحدہ علیحدہ وہ کام بھی کر کے دے رہے ہو، جس کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں بہتری ہو. سو وہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کے اندر بلیو بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کے ایڈ ہونے سے پرٹیکولرلی جن کی اسلامک لرننگ ہو ان کو خزیمہ صاحب آپ نے باتیں بہت عمدہ کی ہیں اور بریک کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں، تو بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ان ٹچ ہوں گے. تو ناظرین اب ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خزیمہ صدیقی صاحب اور بڑی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے
دنیا کے مختلف فلسفی کے نظام، اور ہمارا فوکس آج کی ساری ٹاک کا ہے حضرت علامہ محمد اقبال، جنہوں نے خودی کا فلسفہ بھی پیش کیا. اس کے مراحل پہ صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کس طرح یہ مراحل منازل طے کرتے کرتے ایک کامل انسان کی منزل پہ پہنچتے ہیں. اور محض دنیا، علامہ فرماتے ہیں کہ آ رہی ہے صدا دما دم کن فیکون، کہ ابھی بھی اس کو مغرب کے فلاسفر بھی کہتے ہیں کہ جی نالج انفرل ہو رہی ہے، دنیا انفرل ہو رہی ہے، کہ نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں. دنیا کے سب سے بڑے فزسسٹ سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کہتے تھے کہ میں نے جب ایک کہکشاں دیکھی، ایک ملکی وے دیکھا، تو اس کے اندر کئی کانسٹلیشنز تھی، کئی گلیکسیز تھی، یعنی اس کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، وہ کہیں پہ بھی جا کے وہ رکتا نہیں تھا، یعنی انفینٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو خزیمہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں بڑا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہمارے پاس ایسے تھنکر، ایسے فلاسفرز، ایسے اولیاء اللہ ہی ہم کہیں گے، اللہ کے دوست، تو ہمیں ملے اس دھرتی کو، کہ جن کے پاس وہ ویژن تھا کہ جو اب جا کے سائنس بھی اس کو کافی حد تک اس کو اب ریکنسائل کر رہی ہے اس کے ساتھ. جناب درست کہہ رہے ہیں سر. اور ہمارے یعنی آپ اس خطے کے ہمارے جو اسپریچول لیڈرز ہیں، یہاں پر ہم جو ہیں وہ سلطان باہو سے اگر شروع کریں یا پھر داتا صاحب کی بات کریں، مولانا روم تک لے جائیں، امام غزالی تک بات کو بڑھا دیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں یہاں خوبصورت کام کر گئے ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری جو ہیں وہ باتیں چھوڑ گئے ہیں. بات آ کے اکتا ہمارا رکتا کہاں پہ ہے، اور معاملہ ہمارا دراصل انتشار کا شکار کس بات پہ ہوتا ہے. یہ اس پہ آپ بات ضرور کریں. جی سر، وہ یہ بات ہے کہ ہم نے ان باتوں کو لگا کر اپنی آنکھوں سے چوم کر اس کو بالائے طاق رکھنے کا جو کام شروع کر دیا، اور ایک خانقاہی نظام جس پر آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن بنیادی طور پر اس کا میں پورے خانقاہی نظام کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کو عمل کی اہمیت سے دور کر کے انسانوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف نارمل زندگی میں آرام آرام سے اپنی زندگی گزارنا اور تخلیقی عمل سے اپنے آپ کو بیزار کر لینا، یہ بنیادی طور پہ ہمیں اب ہمارے ہی فلاسفہ اور ہمارے ہی لیگل سکالرز تھنکر سے دور کر رہا ہے. جس کو مغرب کے فلاسفر سیلف ایبلیگیشن بھی کہتے ہیں غالباً. جی درست سر، درست، بالکل ٹھیک. لیکن علامہ تو آپ کو ایک پریکٹیکل دے رہے ہیں نا جی، فیتھ ان یور ڈیسٹنی، آپ کو متحرک بھی تو کر رہے ہیں نا. وہ تو ایک گیلوانائزنگ ان کی سوچ ہے نا ساری. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور اس میں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ایشو کہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہ میرا زندگی میں بہتر کرنے کا، اور اس میں میں یہ بات نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی جو خط غربت سے نیچے ہیں اور بہت زیادہ زبوں والی کا شکار ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے اپرچونٹی آتی ہے، لیکن اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ایک بے عملی کی زندگی کے بس جتنا مل گیا اتنا کافی ہے، اور جو مجھے مصیبت ہے اس کا اللہ تعالیٰ اگلے زمانے میں، اگلے جہان میں جو ہے وہ میرے ساتھ بہتری کرے گا. یہ بنیادی طور پہ سوچ جو ہے جس میں فنا پہ زیادہ جو ہے وہ زور ہے اور بقا کی جو ہے وہ بات کم ہے، یہ علامہ کے نزدیک انسانوں کا اور مسلمانوں کا خاص طور پہ زہر قاتل ہے. تو کیا اس کو خود فریبی سے تعبیر کرتے ہیں غالباً علامہ صاحب؟ سر بالکل درست، وہ خود فریبی سے بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ انسان کو دی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقتیں ہیں، طاقت گفتار، طاقت سوچ، طاقت عمل، ان کو اگر ہم پوری طرح استعمال نہیں کرتے تو ان کے نزدیک ہم یہ شرک کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ طاقتیں ہیں اور اللہ کا دیے ہوئے چیزوں کا ہم اللہ کے رستے میں استعمال نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے اب ہم بیٹھ کر صرف اور صرف حالات کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اس طرح سے ہم جو ہے وہ صرف ایک اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، جس وجہ سے تمام سائنٹیفک ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہی ہے، اور وہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے جس میں ہمیں خود جو ہے وہ جس میں شامل ہونا چاہیے تھا ایز اے سوسائٹی. ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہے ہیں بیکاز ہم ابھی بھی وہ ایک ریگریسو آئیڈیاز کے اوپر جو وہ فنا کے اوپر زیادہ زور ہے اور بقا کے اوپر کام ہی نہیں ہے، کہ اس بات کا آئیڈیا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کے ذات میں یا اللہ کے سمندر میں اپنے آپ کو گم تو کرنا ہے، مجھے اپنی ذات کو ختم تو کرنا ہے، لیکن میں نے وہ قطرہ بننا ہے
کہ جو ایک اکیلا قطرہ بھی پورا طوفان بننے کا باعث بن سکے. وہ ایک اکیلا قطرہ جس میں مکمل سمندر سما جائے, جو مکمل طور پر خدا تعالیٰ کا نمائندہ بنے, کہ تاکہ ایک ایک شخص جو ہے وہ خلیفۃ الارض ہے, اور اس انسان کا چلتے پھرتے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن کرنا جو ہے وہ اس کا فرض ہے. تو ہمیں اس لیول تک پہنچنے میں بہت سارا کام کرنا پڑے گا, اپنے رستے جو ہے وہ بدلنے پڑیں گے, اور دوبارہ سے عمل کی زندگی کا انتخاب کرنا پڑے گا جس میں خودی کی زد میں ہے ساری خدائی کا جو معاملہ ہے وہ مکمل کیا جا سکے, اور یہ زمین و آسمان و کرسی و عرش یہ سارے جو ہیں وہ پھر ہمارے مددگار بن سکے. بالکل. دیکھیں, انسان کی میں سمجھتا ہوں ہر ایبل باڈیڈ جو شخص ہے اس کو تو جفا کش ہونا چاہیے. میرا خیال اس کی اپنی اندر کی جو سول یا اسپرٹ ہے وہ اگر اس کو موٹیویٹ نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب کوئی اندر کہیں خرابی ہے ایسی کہ وہ سیلف موٹیویٹ نہیں ہو رہا. ادروائز جفا کشی بطور چیلنج اگر آپ نے اہداف مقرر کر کے اس کی طرف چلیں تو میرا خیال ہے اتنا مال و زر حاصل کرنے میں مزہ نہیں ہے جتنا کسی چیلنج کو عبور کرنے کا یا اس کو میٹ کرنے کا ہے. تو میرا خیال یہ اسپرٹ علامہ صاحب نے ہمیں ریوائیو کی, جس سے ہم کچھ دور بھی ہوئے ہیں کافی عرصے سے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. جی جی, یہ وہی معاملہ ہے. وہ تناسانی پہ بات کر رہے ہیں نا. وہ تناسانی جو ہے, جو ہم نے اپنا شعار بنا لیا ہے, عمل سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے, تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کہیں انٹرنلی ہماری پروگرامنگ غلط ہے. اور دیکھیے سر, اس میں اپنی اس نسل کو یا اپنی قوم کو مکمل دوش بھی نہیں دیتا. جب ہم نے بطور معلمین, بطور والدین, بطور اساتذہ, بطور جتنے بھی ہم بڑے لیڈنگ لائٹس, ہم نے ایک کلیئر ڈیفینیشن سیٹ ہی نہیں کی ہے عمل کی. ہم خود کنفیوز رہے ہیں. ہم نے ایک کنفیوژن پر مبنی جو ہے وہ بہت سارے بیانیاں, ہم ایک طرف ویسٹرن بھی بننا چاہتے ہیں, ہم امریکہ بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے وہ اسلامک ویلیوز کو بھی ساتھ چلانا ہے. وہ اس کی آپس میں جو سینرجی ہونی تھی, انہوں نے جو مل کے کام کرنا تھا, وہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں تھا, کیونکہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ جو پراپر آئیڈیاز ہیں خود ہی کے وہی کلیئر نہیں تھے. اس وجہ سے ہم آگے تک پہنچا ہی نہیں پائے. تو وہ اس وجہ سے ہماری اس وقت آپ دیکھ لیجئے یونیورسٹیز کے بچے بچیاں اس قدر جو ہے وہ, چونکہ ہمارا ڈیلی بیسس پہ ایجوکیشن کا ہی کام ہے, اس قدر جو ہے وہ بری عادات کا, معاملات کا, آئیڈیاز کا بھی, ایون یعنی ایتھیزم کا زور اب جتنا بڑھ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹل آپس کی بات چیت کے اندر بھی جو ہے وہ جتنے زیادہ ڈرگ ابیوز سے لے کر سیکشل ابیوز تک بات جا چکی ہے. یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے کہ وہ بچہ, وہ بچی اپنا ایک ذہنی اور اپنا ایک جو ہے وہ قلبی خلا پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کو نہیں مل پاتا تو وہ غلط رستوں پر نکل جاتی ہے, اور اس کے لیے یہ رستے ہمیں کھولنے اور آسان کرنے ہوں گے, جس میں یہ بہت سادہ سا پیغام علامہ کا ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کے لیے اور لوگوں کو جو ہے وہ علامہ کی بات کو اور سادہ کر کے آج کے زمانے میں آج کے طور طریقے کے ساتھ بتانا ہوگا, تاکہ جو ہے وہ یہ خودی کا ہم پیغام دوبارہ سے عام کر سکے. صحیح بات. اچھا, مجھے خزیمہ صاحب یاد پڑتا ہے کہ آج سے بہت سال قبل ایک کوئی امریکن اسکالرشپ آئی تھی جرنلزم کی, تو میں بھی انٹرویو کیا گیا, تو بڑا ہائی پاورڈ بورڈ تھا, اباؤٹ 8-9 ججز. تو وہ کہنے لگے کہ انگریزی میں پوچھنے لگے کہ پاکستان کا نمبر 1 پرابلم کیا ہے. ان دنوں کچھ لوگ کچھ کہہ دیتے تھے, کچھ اکانومی کی بات کر دیتے تھے, کچھ ٹیررزم کی بات کرتے تھے. میں نے کہا جی آئیڈیالوجیکل کنفیوژن. تو وہ بڑے پریشان سے ہو گئے, آپس میں خسر کرنے لگ پڑے. تو کہیں گے جینٹل مین, ہم تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ جواب دیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہے, فلاں ہے. میں کہا جی وہ سب چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. ہم ایک ہی وقت میں وی آر اوئنگ allegiance to a number of ideologies simultaneously. ایک وقت میں ہم اس آئیڈیالوجی کو بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی اپنے اندر سمو رہے ہیں, اس کو بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال آج بھی ہم اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں. آپ نے تو بطور ایجوکیشنسٹ بھی, بطور فلاسفر بھی سب چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کل کی سچویشن؟ 100% سر, 100%. دیکھیے, ہم اگر اس کو ایجوکیشن سے لے کر آپ پالیٹکس, اکانومی, جس طرف مرضی اس بات کو لے جائیں, یہ ہر طرف ہماری بات جو ہے وہ درست ثابت ہوگی. بیکاز ایک جگہ ہماری جو ہے, ہماری درس گاہیں کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک انسان کے اندر, یہ میں بیسک ایک ایجوکیشن کی بات کر دوں کہ انسان کے 4 حصے ہیں, اس کا مائنڈ, باڈی, ہارٹ اینڈ اسپرٹ. یہ چاروں پر اکٹھا کام ہوگا تو ایک انسان مکمل طور پر تیار کیا جا سکتا ہے. اس کا مائنڈ تیز کیا جائے, اس کو شارپ ٹولز دیے جائیں, اس کے جسم کو مضبوط بنایا جائے,
اس کی سپورٹس کے معاملات کی جائیں, فزیکلی وہ ٹف بنے, اس کے جذبات, اس کو اپنی ایموشنل مینجمنٹ آنی چاہیے کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں نے دوسرے بچے کو بلی نہیں کرنا ہے, میں نے دوسرے بچے سے کس طرح بات کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے, اور پھر یہ کہ میری روح کا کیا مقام ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا. ہماری متعدد یونیورسٹیز اور ہمارے ادارے ان 4 چیزوں میں سے مختلف 25% کا کام کر رہے ہیں. کوئی صرف اور صرف وہ ذہن سازی کا کام کر رہا ہے, کوئی صرف اور صرف سپورٹس کے ادارے ہیں, کہیں پر صرف اور صرف مذہب پہ کام ہو رہا ہے, اور کچھ خانقاہیں ہیں جہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو روحانی معاملات سمجھائے جاتے ہیں. جب تک ہم اس کا ایک سنگل پیراڈائم جس کے اندر, اور اچھا جو جہاں 25% کام بھی ہو رہے ہیں وہ سب لوگ اپنی اپنی مختلف آئیڈیالوجیز کے مطابق کر رہے ہیں. کوئی ایجنڈاز بھی ہیں پیچھے, ایجنڈاز بھی ہوں گے بالکل اپنے یعنی گیون ایجنڈاز ہیں, بٹ یعنی ڈفرنٹ بورڈز ہیں, ڈفرنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں, ڈفرنٹ جو ہے وہ دارالعلوم ہیں, ڈفرنٹ انداز سے جو ہے وہ چیز سکھائی جا رہی ہے, اور اس کا کوئی ایک ربط نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو وہ ہوتا ہے کہ ڈائیورسٹی ان تھاٹ ہو, وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ڈائیورسٹی ان اپروچ جو ہے وہ ایک مختلف ہی انسان مکمل طور پر پیدا کر رہی ہے جن کا آگے زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, یعنی اپنا ایک لمیٹڈ چیز کا جو ہے وہ مقصد لے کے پیدا ہو رہے ہیں. جو ہمارے مدرسوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ قرآن پڑھنے کا, احادیث پڑھنے کا علیحدہ سے اتنا ثواب نہیں, چونکہ وہ اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ یہ میرے امتحان میں آنا ہے تو میں نے حدیثیں یاد کرنی ہے. اور سیم وے ہمارا جو بچہ میٹرک FSC کر رہا ہے وہ فزکس اور کیمسٹری وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے وہ امتحان میں آنے ہیں تو اس کو اس کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے. ان کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں اس دور میں کہاں لے کر آ گیا ہے, اور روحانی معاملات میں ہم نے اپنی انسانیت کو کیسے بہتر کرنا ہے, بطور انسان ایک دوسرے کے کیسے قریب ہونا ہے, ان سب چیزوں سے ہم ابھی آزاد کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک بہت جو ہے وہ سنکرونائزڈ اور سینرجائزڈ اپروچ چاہیے جس کے اندر ان تمام معاملات کو اکٹھا یکجا کر کے ایک فلسفے کے تحت, جس کو ہم ذاتی طور پہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ آپ خود ہی کے فلسفے میں اتریں تو یہ آپ کو مکمل ضابطۂ حیات آپ کے لیے فراہم کر دیتا ہے. ماڈرن زمانے میں رہنا بھی مشکل نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اسلامک یا پھر آپ کی جو ایسٹرن یا پھر آپ کی ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کو فالو کرنا بھی مشکل کام نہیں ہے. اچھا خزیمہ صاحب, ویسٹ میں آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی جاتا رہتا ہوں, اور بھی دیگر ممالک میں جاتے ہیں جو مسلم نہیں ہیں, معاشرے زیادہ تر میجورٹی مسلم نہیں ہے وہاں, لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی خالص چیز کھانی ہے تو وہ خالص ملے گی آپ کو. آپ کی گھر کی دہلیز پر اگر جس طرح کا آپ دودھ آرڈر کریں وہ مل جائے گا, پنیر کھانا ہے یا کوئی بھی چیز, آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں ملاوٹ کا, یا ایون اسی طرح رویوں میں کوئی جھوٹ کا, اور وہ وہاں پہ یعنی کہ یہ چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ کبھی ایسے مجھے تاثر ملتا ہے, ڈو یو بلیو ان دیٹ پرہیپس, کہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے آدمی تو وہ علائشوں سے پاک ہی ہوتا ہے. یہ کچھ علائشیں ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر ہم انہی کو اپنی فطرت ثانیہ, جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا, سیکنڈ نیچر بنا لیتے ہیں اپنی, تو پھر ہم ان سے باہر نہیں آتے, خول چڑھا لے. مثلا اب ہم ہیبیچول ہو گئے جھوٹ بولنے کے, تو میں ایک جگہ ایڈریس کر رہا تھا, میں نے کہا یار کہ اچھائی تو آسان کام ہے, برائی مشکل ہے. مثلا اگر ہم سب 200-300 لوگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا اگر سب کو میں کہوں ایک ایک جھوٹ بولیں تو آپ بول کے دیکھیں کتنا مشکل کام ہے, آپ کو بڑی وہ کنٹرائیونس کرنی پڑے گی, اختراع کرنی پڑے گی. تو وہ بات مان کے میں نے کہا اس کا ہم مشکل کام کی طرف چل پڑتے ہیں جو برائی اور اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال کوئی یہ چیزیں کو آئیڈینٹیفائی کچھ ہونے والی ہیں کوئی, یا کچھ ایک سوشل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہونے کی ضرورت ہے, ایک میسو. آپ نے سر بہت خوب احاطہ کر دی ہے ہماری کئی سوسائٹل پرابلمس کا اس کے اندر. اس میں ایک تو ایسٹ اور ویسٹ کی بنیادی ایوولوشن میں ہمارا فرق یہ ہے سر کہ ہم ایز این ایسٹرن سوسائٹی ابھی ہم لوگ ایوولوشن کے اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں جہاں ویسٹ پہنچ چکا ہوا ہے, بیکاز ہمیں ویسٹ نے ہی ایک بہت لمبا عرصہ کالونائز کر کے رکھا, اور ہماری جو نیچرل ایوولوشن ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی, اور ہم وہ سارا اس کا ٹائمنگ غلط ہو گئی, اور ابھی تک ہم جو ہے اپنے وہ اس پروسیس کو مکمل نہیں کر پائے. ہماری کلاک ریورس کر دی گئی, ابھی ہمارے یہاں سے ڈیموکریسی ہی پوری طرح سے نہیں آئی ہے, جو ان کے یہاں اب 100 سال 125 سال اور باقی جگہوں پہ اور بھی زیادہ پرانے سالوں سے زیادہ عرصے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ چل رہی ہے. تو ایک وہ ڈیموکریٹک نارمز کے بعد پھر سوسائٹل پورا کا پورا ڈویژن شروع ہوتی ہے جو انسانوں کو رویے سکھاتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا سر کہ ویسٹ بھی اگر ترقی کر رہا ہے یا وہاں پر ملاوٹ کے معاملات نہیں ہیں, جھوٹ کی چیزیں نہیں ہیں, اور آپ اس کو میں کہتا ہوں
ہم اور دور نہیں جاتے. اب تو مشرق وسطیٰ سے بھی ہمارے پاس ہٹ کے یعنی ہم سے صرف جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پر دبئی موجود ہے. آپ مڈل ایسٹ میں کہیں اور چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ فریش جوسز کا جو ہے وہ ایسا انبار نظر آتا ہے. میرے سے اومیشن ہوئی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں بھی ایسے ہی بالکل ایسا بہترین چیزیں نظر آتی ہیں. اور ہمارے ہاں آپ کسی بھی جو ہے وہ چھوٹے پنجاب سندھ کے کے پی کے شہر سے گزرے جہاں ایک سول اسپتال ہوتا ہے, اس کی روڈ پر ہر طرف آپ کو جو ہے وہ پھلوں والے نظر آئیں گے, لیکن کہیں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک آرگینک فریش جوس نہیں مل سکتا. یہ بہت بڑی ہماری تکلیف دہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے فروٹ کی دکان ہر جگہ موجود ہے لیکن جوس نہیں. یہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے سر, اس میں جو بس ایک آخری بات ہے کہ یہ دیکھیے جو خود ہی کے وہ ہم 6 سٹیپس کی بات کر رہے ہیں, یہ یونیورسل سٹیپس ہیں. ان کو جب ویسٹرن کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی طریقے کے لوگ اپنائیں گے اور اس پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح سے ریزلٹس دے رہا ہے. اور انہوں نے اپنایا ہے انہوں نے وہ اپنائے ہیں اور اس کے ریزلٹس حاصل کیے ہیں اور اس کی وجہ سے بہتری ان کو مل رہی ہے اور وہ آگے چل رہے ہیں. یعنی یہ تو وہی پرانی آپ سمجھ لیں نا کہ آج سے 125 سال پرانی شکوہ اور جواب شکوہ کی بحث آ جائے گی کہ یہ تمام جو بہتریاں ہیں اور تمام دنیا کی آسائشیں ہیں وہ ان کو دے دی گئی, جو ہے وہ ان کو دے دی گئی اور میرے حصے میں صرف دکھ درد آیا ہے. تو یہ بات تو اسی طرح آج بھی موجود ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ہم اس پورے رستے پر, ہم صحیح رستے پہ, صراط مستقیم پہ ابھی ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی ابھی ہم نے نیت نہیں کی, اس کی تیاری نہیں کی ہے. اور وہ جب تک ہم ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کے طور پہ نہیں کریں گے, ہمیں اپنے طور پر تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہنے چاہیے, لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ جس میں پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوگی, جس میں اکنامک جو ہے وہ سسٹیننس بھی چاہیے ہوگی, جس کے اندر سوسائٹل جو ہے وہ ڈویژن سے اوپر ہٹ کے ایک سوسائٹل کوہیژن بھی چاہیے ہوگی. یہ تمام امور مل کر ہمارے لیے ایک رستہ فراہم کریں گے جس کے اندر ہم ایک یہ ملاوٹ سے پاک جو ہے وہ زندگی گزارنے کا اسی ملک میں. خاص طور پہ دیکھیے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارا پورے پاکستان کے جو ہے وہ میدانی علاقوں کا, خاص کر ایون پہاڑی علاقوں کے لیے بہت بڑا اب ایشو بنتا جا رہا ہے. اس کو جتنا جلدی ڈیل کر لیں گے اتنا آسان ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ چاہیے ہے. اس میں بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ریورس انجینئرنگ کے لیے کے طور پر ہمیں اپنا انڈسٹریل یوز کو ریکلاسیفائی کرنا ہے. اپنے ہمیں جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر سے لے کر اپنے جتنے بھی جو ٹرانسپورٹ کنزمپشن ہے ان کے معاملات کو, لیکن یہ ایک اسٹرکچرل لیول کے کام ہے. یہ تمام جو ہیں وہ پالیسی میکنگ میں کام ہے کہ اکٹھے کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کے طور پہ کیے جائیں تو ہم ایک بہتر سوسائٹی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ ہمارے لیے وہ جس کو علامہ کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور وہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہے پاکستان والوں, میں پاکستان کر کے انہوں نے تو کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ہماری داستان کو اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ سا ہمارے سامنے جس کو ہمیں سدباب کرنا ضروری ہے. اچھا آپ خزیمہ صاحب, کبھی کبھی میں تو کہتا ہوں, اگر پتہ نہیں آپ کا کیا بلیف ہے, کہ اگر معاشرہ گرو کر رہا ہو تو حکومت یا کوئی لیڈر کو غلطی بھی کر جائے تو وہ اس کو اوور کم کر لیتی ہے, نیوٹرلائز کر لیتی ہے. لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ معاشرہ بھی ارتقائی, وہی جو آپ نے شاید بات اس کی کر بھی دی ابھی کہ ہم تو وہ ساری منازل طے ہی نہیں کی ہم نے, تو معاشرہ ہمارا گرو نہیں کر رہا. پتہ نہیں اس کی کیا یہ انحطاط جو ہے یہ کیا کہاں پہ فالٹ لائز ویئر؟ سر اس کی آئی تھنک جو ون آف دا بگیسٹ ریزن ہے, ایک ریزن پر تو پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ون آف دا بگیسٹ ریزنز جو ہے وہ ہماری غربت ہے. اور غربت جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ تمام مذاہب کو کھا جاتی ہے, وہ تمام اقدار کو کھا جاتی ہے اور تمام مشکلات جو ہیں وہ ڈبل کر دیتی ہے. تو وہ غربت پہ آپ جو ہے وہ جہالت کو ایڈ کر دیں, اس کے اوپر آپ مذہبی تڑکے کو ایڈ کر دیں, یعنی جو مذہبی فرقہ واریت کے لیے کچھ لوگ سرگرم ہوتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں پھر ایڈ ہوتی جاتی ہیں. لیکن اس میں بنیادی عنصر کا جو ہے وہ بنیادی کام آپ کا غربت کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے, اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ بھی اور اس کے علاوہ سوسائٹل ہماری ڈویژن کے حساب سے بھی. اور جب تک ہم غربت کو کفر سمجھ کے ختم کرنے کا کام نہیں کریں گے اور اس کو کفر کا درجہ دے کر ہم ذاتی حیثیتوں میں بھی اور اس کے علاوہ یعنی انفرادی حیثیتوں میں بھی, اجتماعی اور پھر سرکاری حیثیت میں بھی اس کے لیے کام نہیں کریں گے, ہماری باقی تمام بات دیکھیے, جس کا پیٹ بھرا ہوگا تو میں اس سے خودی کی بات کروں گا نا.
جب تک ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہی ابھی پوری نہیں ہے اور وہ ابھی اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کے معاملات میں اور روزی روٹی کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک ہم لوگ اپنی بہتر زندگی پر نہیں چل پائیں گے. خزامہ صاحب باتیں بہت ہونی تھی اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہیں گی. اب چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا. تو ناظرین, آپ نے خزیمہ صدیقی صاحب کی باتیں سنی, خودی کے فلسفے پہ بھی بات ہوئی اور یہ بات بھی ہمارے آپس میں ہم اس پہ بالکل متفق تھے کہ وہ صرف شاعر مشرق نہیں ہیں بلکہ شاعر مغرب بھی ہیں, کیونکہ ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ ایک آفاقی فلسفہ ہے اور وہ انسان کو کاملیت کی طرف, اس کی کردار سازی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کو اپنی منزل کی طرف ایک یقین محکم اس کو عطا کرتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے. ہم خواہش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اس قوم کے جتنے نوجوان اور بزرگ, بوڑھے چھوٹے بڑے, سب مل کر اپنی منزل میں ایمان کامل رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور سچ کا راستہ اپنائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.